तमाम मकारा निगार डॉक्टर अब्दुल मन्नान शफीक मक्की साहब, प्रोफेसर उबैदुल्ला फाज साहब, डॉक्टर आफाज साहब शायद यहाँ पर है नहीं, डॉक्टर अरकम रईस सनावली साहब, प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन मलिक साहब वो भी नहीं यहाँ पे, दक्तूर खलील रहमान राज, दक्तूर उबैदुल्ला रहमान मोहम्मद हनीफ़ और डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ ख़ान। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि यहाँ आए और अपने ख़यालात हम लोग साथ शेयर करें। मोहम्मद हनीफ़ साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, विमेंस कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपका टॉपिक है मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी के इदारती नोट। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त से मेरे मकाले का उन्वान है मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी के इदारती नोट। चूँकि मकाला तवील था तो उसको हमने 4 पेज में भी कर लिया है, कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 मिनट में पूरा कर लें। फ़न सहाफ़त में शोबे इदारत सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इदारती अमल ही किसी रसाले की अहमियत और उसकी मकबूलियत का सबब होता है। मज़मून में ज़ाहिर की गई आरा से इदारे का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। इम्प्रिंट पेज पर सिर्फ ये इबारत जली हरूफ में लिख देने से इदारती ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं, और ना ही इदारत का मतलब होता है कि मज़ामीन हासिल करके सिर्फ उनको तरतीब दे दिया जाए, बल्कि ये फ़न इदारत का तकाज़ा है कि मज़ामीन का इंतख़ाब, उनमें दर्ज वाक़यात की सेहत, तवारीख़ की तस्दीक़ और ज़बान व बयान की गलतियों की इस्लाह करके उन्हें मुफीद बनाकर पेश किया जाए। आमतौर पर रसायल व जरायद में शायद मज़ामीन की सिर्फ टाइपिंग की गलतियों की इस्लाह की जाती है। कापी पेस्ट की सहूलत ने यह अमल भी ख़त्म कर दिया है। यही वजह है कि रसायल व जरायद की अहमियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। इस तनाजुर में अगर हम मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी के इदारती अमल और ख़ास तौर पर उनके इदारती नोट्स पर तवज्जो दें तो अंदाज़ा होगा कि उनकी नज़र में यह अमल किस कदर ज़िम्मेदारियों से भरा था। इदारती अमल में आमतौर पर मज़ामीन की तरतीब व तंज़ीम, इदारिया नवेसी और ज़बान व बयान समेत दीगर खामियों की इस्लाह शामिल है, लेकिन इदारती नोट दर हकीकत इदारती अमल की मेराज है। इदारती नोट लिखने के लिए जिस इल्म और हज़्म की ज़रूरत होती है वो शायद वायद ही देखने को मिलती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिसाला चूँकि मुतनव्वो मौज़ूआत का हामिल होता है, उसमें हर रंग के फूल होते हैं, जबकि हर मुदीर बैनुल उलूमी नहीं होता। ऐसे में इदारती नोट्स लिखना खासा मुश्किल अमल हो जाता है। यही वजह है कि रसायल व जरायद में मज़ामीन पर अब इदारती नोट बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ख़ुद मुदीर की नज़र इस कदर वसी नहीं होती कि वो मुताल्लिक़ा मज़मून के मालहू व मालह से वाकिफ़ हो। इदारती नोट लिखने के लिए एक बैनुल उलूमी शख्सियत की ज़रूरत होती है जिसकी नज़र वसी और फ़िक्र बालिग़ हो, जो हर तरह के मौज़ूआत और मसाइल से वाक़फ़ियत रखता हो, जिसका मुताला इस कदर वसी हो कि उसमें दायर व हरम, मशरिक़ व मग़रिब, मजहबियत व असरियत, सियासियात व समाजियात, अलगरज़ इंसानी ज़िंदगी को हावी उलूम के लिए न सिर्फ ये कि जगह हो बल्कि बक़दर ज़रूरत उनसे इलाक़ा भी रखता हो। इस तनाज़ुर में जब हम 15 रोज़ा तर्जमान, महनामा तौइया और महनामा अत्तिबियान वगैरह में शाये मज़ामीन पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी के नोट्स देखते हैं तो आंखें खीरा हो जाती हैं। उनका इल्मी तबहुर और उनकी बैनुल उलूमी शख्सियत का सहर हमारे ऊपर तारी हो जाता है। मौलाना मरहूम ने इन नोट्स में अपने इल्म के दरिया बहाए हैं। इल्म तो किसी के पास भी हो सकता है, मगर उसका बरमहल इस्तेमाल और इजहार शायद मौलाना मरहूम ही का हिस्सा था। ऐसा नहीं कि इन रसायल में सिर्फ इस्लामियात, अक़ायद व नज़रियात या जमियाती मौज़ूआत पर ही मज़ामीन शाये हुए, बल्कि हकीकत यह है कि इन रसायल में हर तरह के मज़ामीन की इशाअत होती थी, जिनका ताल्लुक़ अक़ायद, मामलात, इस्लामी मुआशरत, शख्सियत, मिली इदारों और मसाइल, ज़बान व अदब, नज़्म व ग़ज़ल और फ़सादात, मुस्लिम पर्सनल्ला, मुसलमानों के तालीमी व आइली मसाइल, उर्दू ज़बान और अखबारात, हुकूक़ व मामलात, सोशलिज़म, दस्तूर हिंद, तरमीमात, तफ़सीर व शरियात समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत हैं जिन पर शाये मज़ामीन पर मौलाना मरहूम ने इदारती नोट्स लिखे हैं। सबसे अहम सवाल पैदा ये होता है कि इदारती नोट लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, या मौलाना मरहूम ने इस कदर कसरत से इदारती नोट क्यों लिखे। दरअसल मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी इदारती फरीज़े से कमा हक़्क़हू वाकिफ़ थे। उनको मालूम था कि एक मुदीर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो किसी मज़मून को कैसे मुफीदतर बना सकता है। आमतौर पर इदारती नोट लिखने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब मुताल्लिक़ा मज़मून में कुछ ऐसी बातें हों जिनसे मुदीर को इख्तिलाफ़ हो, या कुछ बातें ऐसी रह गई हों जिनकी शमूलियत उसमें ज़रूरी हो, या उस मज़मून में धुंध की कैफियत हो। ऐसे में मुदीर अपने क़ारीन के लिए इदारती नोट लिखता है ताकि मुदीर का इख्तिलाफ़ दर्ज हो जाए, क़ारीन उससे बाखबर हो जाएँ, या जो बातें रह गई हों वो उसमें शामिल हो जाएँ और धुंध की कैफियत ख़त्म हो जाए। इससे मज़मून की तफ़हीम मज़ीद आसान हो जाती है। इन सब से भी अहम बात यह है
کہ اس سے مدیر کا نظریہ واضح ہوتا ہے اور وہ قارئین کی نظریہ سازی بھی کرتا ہے. یعنی ادارتی نوٹ ایک طرح سے ذہنی تربیت کا بھی حصہ ہے جس کے تناظر میں قاری اس مضمون کو پڑھتا ہے. ذہن سازی کے اس طریقہ کار پر سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو مدیر قاری کی فکر کے رخ کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس ترقی یافتہ دور میں مناسب عمل نہیں ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ صحافت دراصل ذہن سازی اور رائے کی ہمواری کا ہی ذریعہ ہے اور مولانا مرحوم نے اپنے ادارتی نوٹس کے ذریعہ اس سے یہی کام لیا. حقیقت میں مولانا کے ان ادارتی نوٹس نے قارئین کو تفہیم کی بنیادیں فراہم کی ہیں جو کسی دوسرے رسالے میں نہیں ملتی. ادارتی نوٹ کی خاصیت اس کی جامعیت اور اختصار ہے. مولانا عبدالحمید رحمانی اس معاملے میں یہ طولہ رکھتے تھے. وہ کم الفاظ میں اپنی بات کہنے کے ہنر سے واقف تھے جس کے نقوش مذکورہ رسالوں میں بکھرے پڑے ہیں. 15 روزہ ترجمان میں 1973 میں ایک مضمون مسلم یونیورسٹی کنونشن کیوں شائع ہوا جس پر مولانا مرحوم نے ایک ادارتی نوٹ اس طرح لکھا کہ ترجمان کے قارئین اس پورے معاملے سے واقف ہو جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس کنونشن کی ضرورت کیوں پڑی. مسلم یونیورسٹی کا اصل معاملہ کیا ہے؟ مولانا مرحوم اپنے ادارتی نوٹ میں لکھتے ہیں مسلم یونیورسٹی ایکٹ 1972 نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو بے دردی سے ختم کیا ہے. اس کا احساس مسلمان تو مسلمان غیر مسلم دانشمندوں کو بھی ہے. اس سیاہ ایکٹ کے ظہور میں آنے کے بعد سے اب تک ملت اسلامیہ چیخ رہی ہے. بنارس، فیروز آباد اور علی گڑھ وغیرہ میں اسے طاقت کے زور سے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی. مسلم وزراء، ممبران پارلیمنٹ، اسمبلی و گورنمنٹ کے معتمد مسلمان بھی اس میدان میں اترے اور مسلمانوں کو انہوں نے خاموش کرنا چاہا. لیکن ملت اسلامیہ کے جذبات اس سلسلے میں اتنے شدید تھے کہ گورنمنٹ اور اس کے وزراء کی ساری کوششوں کے باوجود اس سیاہ بل کے خلاف مسلمانوں کے اندر پیدا شدہ شدید بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا. آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کنونشن جو 10 اور 11 مارچ کو دہلی میں منعقد ہو رہا ہے اس کی غرض و غایت مسلم یونیورسٹی کی بابت گورنمنٹ کی ظالمانہ حرکت کے خلاف ملت اسلامیہ کے جذبات کی ترجمانی اور یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بازیابی کے سلسلے میں تدابیر کی جستجو ہے. اس طرح مولانا عبدالحمید رحمانی نے اختصار و جامعیت کے ساتھ پورے نفس مسئلہ کو قاری کے لیے آسان تر بنا دیا. محض ایک پیراگراف میں مولانا مرحوم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق ہونے والے کنونشن کی غرض و غایت اور اس کے پس منظر کو واضح کرتے ہوئے اس کی اہمیت بیان کر دی. اسی طرح سے ترجمان میں ہی اردو زبان اور اخبارات سے متعلق مشہور صحافی کلدیپ نیر کا ایک مضمون اردو زبان اور اردو اخبارات کا مستقبل شائع ہوا تھا جس پر مولانا نے 2 پیراگراف کا ایک نوٹ لکھا. پہلا تھوڑا سا طویل ہے جس میں مولانا مرحوم مضمون کے ما لہو و ما علیہ کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. انہوں نے اس میں 2 کڑیوں کو ایک ساتھ پرو کر پیش کرتے ہوئے حکومت کے نظریہ اور اس کے عمل پر تنقید کی. اس طرح مولانا خود اس مضمون میں شامل ہو گئے. یعنی ایک بات تو مضمون نگار کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ ہی مدیر بھی اس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور حکومت کی پالیسیوں کو بے نقاب کر رہا ہے. وہ اپنے ادارتی نوٹ میں لکھتے ہیں ادھر اردو کی حمایت میں 2 اہم اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس پٹنہ میں اردو ایڈیٹرز کا مسٹر کلدیپ نیر ایڈیٹر اسٹیٹس مین کی صدارت میں ہوا اور دوسرا اجلاس اردو ٹیچرز کا لکھنؤ میں ہوا. بظاہر دونوں اجلاس کامیاب رہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اردو کے سلسلے میں گورنمنٹ اثر پروف ہے. تقسیم کے بعد سے وہ منظم پلاننگ کے تحت اردو کشی کی پالیسی پر چل رہی ہے. ماضی قریب کے جنرل الیکشن اور اسمبلی کے الیکشنوں میں اندرا کانگریس نے اردو کے حقوق کے سلسلے میں بڑے پرفریب وعدے کیے تھے جن کا ایفا کچھ انعامات اور مختلف مقامات پر اردو اکیڈمیوں کے قیام کے ذریعہ کیا جا رہا ہے. مندرجہ بالا ادارتی نوٹ میں مولانا مرحوم نے کس قدر سچائیاں بھر دی ہیں. مضمون دراصل کلدیپ نیر کا صدارتی خطبہ تھا جو اجلاس کے تناظر میں لکھا گیا تھا جس میں اردو زبان اور اردو اخبارات کی بے خواہی کی بات کی گئی تھی. مگر مولانا مرحوم نے جس طرح سے نوٹ لکھا اور اس میں حکومت کی پالیسیوں کو بے نقاب کیا اس سے قاری کی ایک طرح سے ذہن سازی بھی ہوئی کہ اردو کے حوالے سے حکومت کا کیا رویہ ہے. جمعیت کی سطح پر مولانا مرحوم کی خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. وہ ہندوستان میں اس کے اہم ذمہ داران میں سے تھے. انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ جمعیت کے دائرے کو علمی اور فکری سطح پر وسعت دی جائے اور اس پر انگلی اٹھانے والوں کو مثبت جواب بھی دیا جائے. اس معاملے میں مولانا مرحوم کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. 1973 میں ترجمان میں مولانا عبدالرؤف خان رحمانی جھنڈا نگری کا ایک مضمون جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کی سرفروشیاں اور جابازیاں شائع ہوا جس میں ملک و وطن کی آزادی کے لیے علماء اہل حدیث کی خدمات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ مضمون بغیر نوٹ کے بھی شائع کیا جا سکتا تھا مگر مولانا رحمانی نے ایسا نہیں کیا. بادی النظر میں اہم وجہ یہ تھی کہ علماء اہل حدیث کو اس موضوع پر کام کرنے کے لیے ابھارا جائے لیکن تحریر سے قبل مولانا کی تحریکی محبت جاگی اور اس پر انگلی اٹھانے والوں کو بھی بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اپنے قلم کی زد پر لے لیا. وہ اس نوٹ میں لکھتے ہیں تاریخ کی بڑی ٹریجڈی ہے
کہ مسلمانوں کے ذہن و فکر پر خیر القرون کے بعد سے تقلید، شخصیت پرستی، تصوف، علم کلام اور فکری جمود کی جو دبیز تہیں جمی، وہ مسلمانوں کی اکثریت کو اسلام کی سب سے صحیح تعبیر تحریک اہل حدیث کے خلاف ہمیشہ متنفر کرنے کا باعث بنتی رہیں۔ تنفر اور غلط فہمی کی یہ فضا انگریز خانہ ساز نبوتوں، ہندو جوگ سے متاثر تصوف اور مشرکانہ رسم و رواج اور بدعات و خرافات میں مبتلا مسلمانوں کی اکثریت اور علماء سو کے اجتماع سے اور کثیف ہو گئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تحریک اہل حدیث اور اس کی عظیم تر ملی خدمات کو تعصب اور تنگ نظری کے تاریخ غار میں چھپا دینے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان کی سطح پر ظلم و ناانصافی کے اس کھیل میں علماء بریلی سے زیادہ علماء دیوبند و ندوہ بھی شریک رہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ صاحب، اور بہت اچھے انداز میں آپ نے مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کے ذاتی نوٹ کی اہمیت کو شیئر کیا۔ میں اب دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ارکم رئیس سنابلی صاحب، آپ وکیل جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم و دیگر حاضرین کرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع مقالہ ہے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ عموماً مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ذمہ دار شخصیت کے حامل تھے۔ آپ نے تعمیری، تعلیمی، دعوتی، انتظامی تمام امور میں بے پناہ کوششیں اور خدمات انجام دیں۔ عام طور پر آپ کو تعلیم کے میدان میں تدریس کا زیادہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ ابتدا میں آپ نے اپنی فراغت کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں 4 سال پڑھایا، سن 63 سے لے کر کے 66 کے زمانے میں۔ اس کے بعد جب مدینہ چلے گئے تو وہ فراغت کے بعد آپ لوٹ کر کے جب آئے تو پھر 1-2 سال وہاں پڑھایا۔ اس کے بعد آپ جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت کے ناظم بنائے گئے، اور پھر سن 1980 میں جب آپ نے ادارہ قائم کیا تو اسی سال کسی مدرس کے اچانک چلے جانے کی وجہ سے چند سال آپ نے وہاں کسی کتاب کو پڑھایا، اور بعد میں پھر 1998 میں جب میں ذاتی طور پر عالمیت کے آخری سال میں تھا، اس سال آپ نے باقاعدہ تدریس کا کام کیا، اور مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ میں نے آپ کے ذریعے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مقدمہ فی اصول التفسیر، یہ کتاب میں نے پڑھی۔ اسی تجربے کی روشنی میں نے یہ مقالہ لکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک باکمال اور ماہر معلم و مدرس تھے، اور نہایت ہی شفقت سے لبریز ایک مربی اور محسن تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے طلباء کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ کیا، تعلیم اور تربیت دونوں میں، وہ آپ کا ہی حصہ تھا۔ آپ ایک ماہر معلم کی تمام صفات سے متصف تھے۔ آپ کی صفات میں ایک باوقار شخصیت، باروع مدرس اور وسعت مطالعہ، خود اعتمادی، اطمینان، غیر متزلزل شخصیت اور بے پناہ اعصابی قوت، یہ سب وہ صفات تھیں جو عمومی طور پر تھیں، لیکن ان کے علاوہ جو خصوصی طور پر درس و تدریس میں ایک معلم کی صفات ہوتی ہیں، میں کامیاب صفات آپ کی یہاں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، آپ جس مادے کو پڑھاتے اس مادے سے بہت زیادہ دلچسپی اور محبت رکھتے، کتاب کے مصنف سے بے پناہ لگاؤ رکھتے، اور آپ ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ اس کتاب کی ایک ایک عبارت پر آپ ٹھہرتے، ایک ایک لفظ پر ٹھہرتے، اور اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کو اور ان کی زبان دانی کو، اس میں بلاغی اور لغوی نقطوں کو اجاگر کرتے، اور ہمارے سامنے کتاب کو اس طرح سے پیش کرتے کہ ہمیں لگتا کہ صرف یہی مادہ ہے جسے پڑھا جانا چاہیے، باقی دیگر مادوں میں دلچسپی کم رہنی چاہیے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بے پناہ معلومات رکھتے تھے،
ہمیں آپ کی کتابوں کا تعارف کراتے اور آپ کی شخصیت کے متعلق بڑے بڑے علماء کے اقوال نقل کرتے۔ ایک مرتبہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابن قیم، کسی عالم کا قول نوٹ کیا کہ وما ابن قیم الا قطرۃ من قطرات نہر من انہار بحر من بحور ابن تیمیہ۔ یہ بہت بڑی عظیم الشان بات تھی۔ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ابن تیمیہ کی شخصیت یہ اسلام کا معجزہ ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اسلام میں پیدا ہونا حقیقت میں یہ مبالغے والی بات ہے، شیخ نے خود یہ کہا، لیکن بولے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ اس اسلام میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو آپ کے بے پناہ لگاؤ اور مصنف کتاب کے ساتھ بے پناہ دلچسپی کا نمایاں ثبوت ہیں۔ آپ درس میں کہ افہام و تفہیم پر خصوصی توجہ دیتے، جب آپ کتاب پڑھاتے تو آپ کی شخصیت کے رعب میں ہم طلبہ سہمے رہتے، آپ محسوس کرتے، لیکن آپ ہماری اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے آپ ہم سے کہتے کہ بچوں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ ضرور پوچھیں، ایک بار نہیں 2 بار پوچھیں۔ سمجھنا کتاب کو آپ کا حق ہے اور کتاب سمجھانا مدرس کا فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ یک طرفہ تعلیم کے قائل نہیں تھے، بلکہ 2 طرفہ تعلیم، طلبہ کو ساتھ میں شریک کرنا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ لرنر بیسڈ ایجوکیشن کی طرف آپ خوب ابھارتے تھے۔ سوالات ہمارے طرف ڈالتے، ہم سے ان کے جوابات سنتے اور پھر ان کی اصلاح فرماتے۔ اسی طریقے سے آپ کلاس کے ماحول کو مزید اچھا کرنے کے لیے آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کے اندر حسن ظرافت اور تشویق اور لطافت کا ماحول کی حس تھی۔ آپ سنجیدہ ماحول کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اس طرح کے اچھے قصے، کہانیاں، چٹکلے سناتے جس سے کلاس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ہمیں انگریزی کے مشہور ادیب جارج برنارڈ شاہ کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ برطانیہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کسی موقع پر ٹی وی کے کسی انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پرائم منسٹر نے آپ کو دیکھ کر کہا، جارج برنارڈ شاہ دبلے پتلے انسان تھے، اور تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے جارج صاحب آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اس پر برنارڈ شاہ نے پرائم منسٹر کو دیکھا جو کافی ماشاءاللہ ہیلتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ سارا کھانا تو آپ کھا گئے، مجھے کہاں سے نصیب ہوتا۔ اس طرح کی باتوں سے کلاس کے اندر آپ کافی خوشی کا ماحول پیدا کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ آپ غیر درسی سرگرمیوں کی طرف توجہ دلاتے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کی طرف۔ اس ضمن میں آپ ہمیں عربی زبان کو سیکھنے پر خصوصی توجہ دیتے اور اس بات پر زور دیتے کہ بغیر عربی زبان سیکھے دین میں گفتگو کرنا، دین کے بارے میں بات کرنا جائز نہیں۔ اس پر آپ نے ہمارے سامنے بے شمار واقعات سنائے۔ اسی ضمن میں آپ نے ایک مرتبہ ہمیں سنایا کہ مصر کی مشہور ادیبہ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی کا واقعہ۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص آیا جس نے فرینچ زبان میں تفسیر کی کتاب لکھی تھی اور کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھ لیجئے اور اس پر ایک مقدمہ لکھ دیجئے۔ تو ڈاکٹر بنت الشاطی نے ان سے پوچھا کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں عربی نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں کہ پورا تفسیر کا مسودہ اٹھا کر کے اس کو دیوار پہ مار دیا اور کہا جب آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ نے تفسیر میں کیا لکھا ہوگا۔ اس طریقے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ ہم عربی زبان میں اتقان پیدا کریں، اور مزید ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے متعلق آپ ہمیں توجہ دلاتے کہ ہم اضافی کتابیں پڑھا کریں۔ ان میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مختلف کتابوں کی طرف توجہ دلاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں سب سے مشکل کتاب التدمریہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے بارے میں ایک مرتبہ شیخ سعود بن ابراہیم الشریم امام کعبہ دہلی تشریف لائے امام کعبہ بنائے جانے سے پہلے، تو فرماتے میں نے پوچھا کہ شریم آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو شریم نے کہا شیخ میں التدمریہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ یہ کتاب تو بہت مشکل ہے۔ تو شیخ سعود شریم نے کہا کہ انا دمرتھا تدمیرا، یعنی میں نے اس کتاب کو پڑھ کر کے اس کے لفظ لفظ کو توڑ پھوڑ ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ہمیں ایک اور فائدہ پہنچایا اور بتلایا کہ ابن تیمیہ کے متعلق اگر کسی کو پڑھنا ہے تو ان کی سوانح پر سب سے بڑی کتاب اور سب سے اہم کتاب جو آج تک لکھی گئی وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تذکرہ ہے۔ اس سے اچھی کتاب نہ تو اردو میں لکھی گئی نہ عربی میں لکھی گئی جس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا گیا ہو۔ شیخ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ جب ان سے سوالات کیے جاتے، ہم آپ کے ابھارنے پر آپ سے سوال کرتے تو آپ نہایت ہی تواضع کے ساتھ جواب دیتے اور فرماتے کہ تمہیں جو سوال کرنا
کرنا ہے کر لو, مجھے اس کا جواب معلوم ہوگا تو بتلاؤں گا, اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو لا ادری یا لا عالم کہہ دوں گا, کیونکہ لا ادری کہنا یہ نصف علم ہے. پھر ہم مالک کا مشہور واقعہ اس پر سنایا کرتے. آپ ہمیں, یہ تھا آپ کا تعلیمی طریقہ. رہی بات تربیت کی, تو تربیت میں آپ ہمیں بہت زیادہ ابھارتے سلیقے پر, اور روزمرہ کی زندگی میں اچھے طور طریقے پر اور اپنے کاموں کو انجام دینے پر. آپ کہتے کہ ہاسٹل کی زندگی کے بڑے فوائد ہیں, اس سے طالب علم اپنے کاموں کو انجام دینے کا عادی ہو جاتا ہے. اور خود کہتے کہ میری عادت ہے کہ میں کبھی کبھار اپنے آفس میں جھاڑو لگا لیتا ہوں, میں اپنے کپڑے خود دھل لیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ ہمیں ابھارتے, اچھا لباس پہننے کی تلقین کرتے, اور کہتے کہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کبھی بھی کسی مجلس میں نہ تو رسوا ہوں گے, نہ آپ کبھی وہاں شرمندہ ہو کے جھجکیں گے. فرماتے کہ ایک تو آپ اچھا لباس پہنیں, اور دوسرا آپ اپنی زبان اچھی رکھیں. تو کہتے کہ اچھے لباس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ آپ مہنگا لباس پہنیں, بلکہ سلیقے دار ہو. اور خود بھی کہتے کہ میں کبھی کسی مجلس میں چلا جاؤں کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا, کیونکہ میرا لباس صاف ستھرا رہتا ہے اور سلیقے دار ہوتا ہے, مجھے زبان بھی آتی ہے. ایک آخری بات میں تربیت کے متعلق کہوں گا کہ آپ لباس کے متعلق فرماتے کہ وہ لباس جو غیر مہذب ہو اور اب ایک خاص ماحول کے مطابق نہ ہو, اس سے دور رہنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ فرماتے کہ ہمارے یہاں عام طور پر مدارس میں لنگی پہننے کا ماحول ہوتا ہے. اس پر آپ کہتے کہ آپ اپنے طور پر کمرے میں رہیں تو پہن لیں, لیکن باہر کبھی نہ پہنیں. اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مرکزی جمعیت اہل ہند کے زمانے نظامت میں کسی کام سے نکلا, چھٹی کا دن تھا, اور میں وہاں پر اتفاق سے لنگی میں چلا گیا. اور مٹیا محل کی گلی میں کوئی سامان خرید رہا تھا. اچانک کچھ مہمان, خاص کر باہر کے عرب مہمان آ پہنچے. مجھے پوچھتے جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھے لگا کاش کہ زمین پھٹ جائے اور میں دھس جاؤں اور اس لباس میں مہمانوں کے ساتھ نہ رہوں. تو یہ مختصر سا شیخ کا تعارف تھا. باقی باتیں میں نے مقالے میں لکھ دی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیخ کے طریقے تعلیم و تربیت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ارکم رئیس صاحب, یہ آپ نے مولانا رحمانی صاحب کے طریقۂ تعلیم و تربیت پر روشنی ڈالی. اب میں دعوت دوں گا عبید الرحمان خلیل الرحمان راز صاحب. آپ کے مقالے کا عنوان ہے مولانا عبد الحمید رحمانی کی مملکت سعودی کی سیاسی شخصیات کے سے روابط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم صدر اور دیگر سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا, میرے مقالے کا موضوع ہے رحمانی صاحب رحمہ اللہ کے تعلقات سعودی عرب کے سیاسی لوگوں سے, سیاسی شخصیات سے. بہرحال بلا تمہید کے میں اپنے موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ موضوع اپنی معلومات اور رحمانی صاحب رحمہ اللہ کے تعلقات کو اگر دیکھا جائے بہت ہی طویل و عریض ہے. میں نے اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو شاہان حکومت یا منسٹرز وغیرہ ہیں, اور دوسرے فصل میں ان لوگوں کو رکھا ہے جن کا تعلق اصلاً اہل علم سے ہے, لیکن وہ سعودی عرب کی مختلف جہات یا اداروں یا دوسری کمیٹیز یا اور دوسری طرح کے جہات سے منسلک رہے ہیں, جیسے مجلس شورا ہے, رابطہ عالم اسلامی, قضاء کی اعلیٰ کمیٹی, بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ادارہ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور اسی طرح سے جنرل پریزیڈنسی برائے انتظام امور حرمین شریفین وغیرہ.
शाह फैसल रहमहुल्लाह से रहमानी साहब रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ात। रहमानी साहब रहमहुल्लाह ख़ुद इस बारे में रकम तराज़ हैं कि मदीना के तालिब इल्मी के ज़माने में रहमानी साहब रहमहुल्लाह की 4 मुलाकातें मलिक फ़ैसल रहमहुल्लाह से रही हैं और इन खुद वो रकम तराज़ हैं रहमहुल्लाह कि मैं उनकी सबसे अहम खुसूसियत जिससे मुतासिर रहा वो ये है कि वो एक तरफ बैनुल अक़वामी दुनिया में माने हुए सियासी मुदब्बिर थे और पूरे आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए उनकी मिसाल मादी करीब में नहीं मिलती। और दूसरी जानिब वो उसूल से फ़ुरूअ तक किताब व सुन्नत के इत्तिबा में इतने गयूर वाक़े हुए थे कि अपने हुदूद के इख्तियार के अंदर कभी भी किताब व सुन्नत का इस्तिग़फ़ाफ़ गवारा नहीं करते थे और ना ही किसी बिदअत को बर्दाश्त करते थे। इसी तरह से रहमानी साहब रहमहुल्लाह की दूसरी मुलाकात या मुलाकातों में से एक मुलाकात मलिक फ़ैसल रहमहुल्लाह से मिना में उनके ख़ेमे में हुई, जब शेख रहमहुल्लाह यानी रहमानी रहमहुल्लाह तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक डॉक्टर अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली रहमहुल्लाह को लेकर शेख फ़ैसल रहमहुल्लाह के ख़ेमे में गए और शाह ने हिलाली रहमहुल्लाह का वहाँ पर इस्तक़बाल किया। इसी तरह से शाह फ़ैसल रहमहुल्लाह से एक मुलाकात जामिया सलफ़िया के मंदूब की हैसियत से सी फ़ज़लुर रहमान मद्रास और अशफ़ाक़ वज़ीरी भदोही रहमहुल्लाह के साथ जद्दे में हुई, जबकि एक और मुलाकात शेख मोहम्मद नसीफ़ के दौलत कदे पर हुई जब शाह फ़ैसल रहमहुल्लाह उनसे मिलने आए और रहमानी साहब रहमहुल्लाह उनके यहाँ पहले ही से मेहमान थे। इसी तरह से मुलाकात के अलावा रहमानी साहब रहमहुल्लाह के ख़तो किताबत से भी ताल्लुक़ात मलिक फ़ैसल से रहे हैं। चुनांचे जामिया इस्लामिया से दिसंबर 1970 में फ़राग़त के बाद शेख मोहम्मद नासिर अल अबूदी रहमहुल्लाह की ख्वाहिश पर शाह फ़ैसल रहमहुल्लाह की तरफ से रहमानी रहमहुल्लाह को सान बाउलो ब्राज़ील में दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जिनको कुछ असबाब की बुनियाद पर अल्लामा रहमानी रहमहुल्लाह ने जिससे एतज़ार कर लिया और हिंदुस्तान में बाक़ी रहने को जो है तरजीह दी और ब्राज़ील नहीं गए। शाह फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद रहमहुल्लाह से रहमानी रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ात। शाह रहमहुल्लाह से भी रहमानी रहमहुल्लाह की बहुत सारी मुलाकातें हैं और ख़ास तौर से ये मुलाकातें बादशाह के क़स्र में यानी पैलेस में हुई हैं। चुनांचे इन मुलाकातों में रहमानी साहब रहमहुल्लाह ने उनसे इस्लाम के मसाइल पर तबादले ख़याल भी किया है। इन्हीं मुलाकातों में से एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जो मजमूए मक़ालात में भी मज़कूर है और मदीना के ज़माने तालिब इल्मी में रहमानी साहब रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को हमसे ज़िक्र भी किया था एक तादाद में तलबा के सामने कि जब आपका कोई काम हो और आप उसे करना चाहते हो तो दूसरे लोगों की रियायत और ख़याल ना करें बल्कि अपना काम कीजिए। चुनांचे ये वाक़या है कि जब क़स्र मलकी में बादशाह शाह फ़हद रहमहुल्लाह से बहुत सारे वफूद दुनिया के ममालिक के वज़रा मिनिस्टर शहज़ादे मिलने के लिए लाइनों में खड़े थे, उन्हीं में रहमानी साहब रहमहुल्लाह भी थे। चुनांचे जब आपकी बारी आई तो रहमानी रहमहुल्लाह ने अपने मरकज़ का, हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के तनाजुर में मुसलमानों के क्या अहवाल व कवाइफ हैं इसको अच्छे अंदाज में बयान किया, जिसके नतीजे में यानी कई मिनट उस वक्त में ले लिए जबकि उस लाइन में उनके इंतज़ार में पीछे बहुत सारे वज़रा मिनिस्टर्स और दूसरे लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं बादशाह से मुलाकात के और उनकी अक्सरियत बादशाह को बोसा देती और आगे बढ़ जाती थी। ऐसे मौके का इस्तेग़लाल किया आपने और जिसके नतीजे में बादशाह के बाद खड़े हुए उनके अपने लोग जो उनके साथ इस्तक़बाल में लोगों के खड़े थे सब ने रहमानी रहमहुल्लाह को लोगों के मुकाबले में ज़्यादा टाइम दिया और इज़्ज़त बख्शी। इसी तरह से रहमानी साहब रहमहुल्लाह के ख़ुतूत के एतबार से भी, ख़त व किताबत के एतबार से भी जो है मलिक फ़ैज़ रहमहुल्लाह से एक लंबा सिलसिला रहा है आपका। चुनांचे 11 बार ख़त व किताबत की है रहमानी साहब रहमहुल्लाह ने।
پہلی بار 15 رمضان 1408 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد مختلف مواقع پر سب سے زیادہ خط و کتابت 1411 ہجری میں ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس میں رحمانی رحمہ اللہ نے کویت میں ہونے والے عراقی ظالمانہ حملے کی مذمت سے متعلق خط ارسال فرمایا۔ اس کے بعد اسی سال میں اس حملے میں ملک فہد رحمہ اللہ اور سعودی عرب کی کامیابی سے متعلق اور دوسرے خطوط ہیں جن کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ امیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ سے ملاقات، ملک فہد رحمہ اللہ سے ملاقات سے متعلق یہ بات آئی کہ بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے وفد کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ انہی وفود کے وقت میں جن لوگوں سے رحمانی رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی وہ اس وقت کے ولی عہد اور وزیر طیران مفتش عام امیر سلطان بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تھے۔ اسی طرح سے امیر سلطان بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خاص سفارش پر علامہ رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ حفظہ اللہ کا ریاض کے خصوصی ہاسپٹل میں علاج بھی ہوا۔ یہ واقعہ بھی جو ہے انتہائی قابل عبرت ہے۔ اسی طرح سے ملک عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی رحمانی صاحب رحمہ اللہ کی ملاقات ہے، اور سعودی عرب کے سابق چیف جسٹس عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ کے انتقال پرمرال کے وقت میں شیخ بادشاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے رحمانی رحمہ اللہ کی ملاقات رہی ہے۔ اسی طرح سے صدر مرکز حالیہ صدر مرکز شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا جس میں ممدوح بن عبدالعزیز امیر ممدوح بن عبدالعزیز سے طائف کے ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی، اور جہاں پر ان سے صدر مرکز حفظہ اللہ نے اپنے والد سے ایک بات کہی، اور جس کو جب انہوں نے امیر ممدوح سے نقل کیا تو وہ بہت زیادہ ہنسے، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا اپنے اس بچپنے کی عمر میں کہ میں نے آل سعود کا پہلا شخص دیکھا ہے جس کی مکمل داڑھی ہے۔ تو جب رحمانی صاحب رحمہ اللہ نے امیر ممدوح سے بات کہی تو بہت زیادہ جو ہے اس بات پر ہنسے۔ اسی طرح سے رحمانی صاحب رحمہ اللہ کی ملاقات اور ان کے تعلقات سعودی عرب کے ائمہ حرمین، اسی طرح سے رابطہ عالم اسلامی کے مختلف ذمہ داروں اور جنرل سیکریٹریوں جیسے عبداللہ بن عبد المحسن ترکی اور دوسرے لوگوں سے مختلف اوقات میں ان کی ملاقاتیں اور خط و کتابت کے ذریعے سے ان کے تعلقات جو ہے قائم رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رحمانی صاحب رحمہ اللہ کا ہم میں سے کوئی ایسا نعم البدل بنائے جو پھر سے ایک بار عزم و ہمت اور سلفی منہج کی غیرت کے ساتھ ان علماء کو ایک ساتھ لے کر، امت کو اور قوم کو ایک ساتھ لے کر کے ان صحیح منہج کے حکمرانوں سے صحیح تعلقات کو ایک بار پھر استوار کیا جائے تاکہ قوم و ملت کی اور زیادہ اچھے انداز میں خدمت کی جا سکے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ رسول نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبد المنان شفیق مکی صاحب کو، جو کہ سیکریٹری ہیں اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے مولانا عبد الحمید رحمانی اور سیاست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں بنا کسی تمہید وغیرہ کے اپنے مقالے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع طویل ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ میرا موضوع ہے علامہ عبد الحمید رحمانی اور سیاست۔ یہ میں نے ملکی تناظر میں لکھا ہے، ہندوستان کے پس منظر میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو اہم عناصر ہیں، پہلے ان اہم عناصر کو سن لیجئے۔ علامہ کی سیاست سے وابستگی کے اسباب، سیاسی تعلقات کو فروغ دینے میں ممد و معاون امور، علامہ کے بعض سیاسی نظریات، بعض مشہور سیاسی لیڈروں سے علامہ کے تعلقات، علامہ کا سیاست میں کردار اور علامہ کی سیاست سے کنارہ کشی کے اسباب، یہ اس کے چند اہم عناصر ہیں۔
علامہ کی سیاست سے وابستگی کے اسباب جو ہیں وہ کئی ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ ان میں جو سب سے اہم چیز میری نظر میں ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں ہونے والے مسلمانوں پر مظالم، ان مظالم کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے، اور انہی کے احباب میں سے تھے، ان کے رفقا میں سے تھے انوار علی خان سوز صاحب اور پروفیسر محمد صبیح الدین انصاری صاحب۔ یہ لوگ آپس میں وہاں پر ملتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بلکہ مولانا نے تو مجموعہ مقالات کے اندر لکھا بھی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے مسائل کا ایسا حل چاہتے تھے کہ پھر بعد میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہ رہ جائے۔ یہ سن 1977 کا زمانہ تھا۔ سن 1975 میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اور اس ایمرجنسی کے نتیجہ میں جہاں دوسروں پر ظلم ہو رہے تھے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا، خاص طور سے نسبندی کی جا رہی تھی زبردستی، اور اس کے علاوہ ترکمان گیٹ کا جو محلہ تھا اس کو بھی توڑنے کی سازش رچی گئی تھی۔ تو یہ تینوں احباب ایک ساتھ جمع تھے اور انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تک یعنی ہندوستان میں اندرا گاندھی کے مخالفت میں فضا سازگار ہونے لگی تھی، اور اسی زمانے میں یہ جگجیون رام نے کیا کر دیا، بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور جگجیون رام جو تھا یہ سیاست کا بہت ہی قد آور لیڈر تھا، چوٹی کے لیڈران میں سے تھا کانگریس کے، بلکہ یہ کانگریس کا پریسیڈنٹ بھی تھا ایک زمانے میں۔ اور ان کے ساتھ مل گئے تھے بہگنا، ہیموتی نندن بہگنا۔ تو ان دونوں نے مل کر کے ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا CFD، یعنی کانگریس فار ڈیموکریسی، جمہوری کانگریس کے نام سے۔ تو ان احباب نے خیال کیا کہ ایک نئی پارٹی ہے، اور چونکہ بہگنا جو ہے مسلمانوں سے قریب رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے UP کے تو مسلمانوں پر بہت کم ظلم کیا ہے، لہذا ان سے مل کر کے مسلمانوں کے مطالبات کو رکھا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے۔ لہذا یہ لوگ ہیموتی نندن بہگنا کے پاس گئے، ان سے بہت اچھی بات چیت ہوئی، اور صبیح الدین انصاری نے ان سے کہا کہ آپ کو کسی مسلمان لیڈر کو جس کی پکڑ ہو مسلمانوں کے اوپر اس کو آپ کو اپنے ساتھ لینا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ امام عبداللہ بخاری، ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لیجئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے تمام سیاسی پارٹیاں یہ چاہتی تھیں کہ امام عبداللہ بخاری جو ہے ہماری سپورٹ کا، ہماری حمایت کا اعلان کریں۔ تو خیر وہ لوگ گئے، پھر امام عبداللہ بخاری سے ملے، یعنی یہ قصہ جو ہے بہت ہی لمبا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ اصل سبب تھا کہ CFD جو ہے ایک نئی پارٹی تھی، ان کو مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت تھی، ان کو سپورٹ اور حمایت کی ضرورت تھی، اور ادھر سے مولانا اور ان کے رفقا کو یہ امید تھی کہ یہ سیاسی پارٹی جو نئی نئی ابھی قائم ہوئی ہے سن 1977 عیسوی کے اندر، یہ ہمارے مطالبات کو کیا کرے گی، منظور کرے گی، یہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو کیا کرے گی، دور کرے گی۔ تو یہ اس کا سب سے اہم سبب ہے جو میری سمجھ میں آیا، اور مولانا نے اس کو خود بھی لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا ملکی و ملی مسائل میں علامہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اور ان کی دلچسپی جب وہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم تھے اسی وقت سے تھی، اس کو انہوں نے باقاعدہ خود لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیموں سے ان کی وابستگی تھی، اور مختلف شخصیات سے ان کی معرفت اور تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فارغ اوقات تھے اس زمانہ میں، کیونکہ وہ جمعیت اہل حدیث کے ندامت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور اسی طرح سے وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے بھی جڑے تھے، وہاں سے بھی وہ سبکدوش ہو گئے تھے یا انہوں نے معذرت کر دی تھی۔ تو اس کے بعد ان کے پاس فارغ اوقات تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے۔ تو کئی اسباب تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی تعلقات کو جہاں تک فروغ دینے کی بات ہے تو اس کے بھی بہت سارے اسباب تھے۔ مثلا ایک تو جمعیت اہل حدیث کی ندامت، اور یہ ندامت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور جب کوئی باصلاحیت شخص کسی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ عبدالحمید رحمانی کی شخصیت ایک بہت ہی باصلاحیت شخصیت تھی ہر چیز کے اندر۔ تو جب کوئی باصلاحیت شخص کسی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے تو خود وہ منصب کے لیے زینت ہوتا ہے، منصب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ بھی منصب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پورے ہندوستان کے اندر کیا ہوئے، جہاں انہوں نے جمعیت اور جماعت کا تعارف کرایا، اور ان کی شخصیت کا بھی کیا ہوا، اس کے ذریعے سے تعارف ہوا۔ اور اسی طرح سے ان کو مختلف تنظیموں کی رکنیت ملی، اس کے اندر ان کو مناصب ملے، مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو گیا، مسلم مجلس مشاورت ہند ہو گئی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی ہو گیا، رکن دینی تعلیمی کونسل ہو گیا، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں۔ اور انہوں نے جو ہے تقریباً 40-50 آدمیوں کا نام جو ہے اپنے مقالات کے اندر لکھا ہے
جن کی ان سے معرفت تھی. اس کے اندر ایڈوکیٹس بھی ہیں, اس کے اندر ڈاکٹرس بھی ہیں, اس کے انجینئرس بھی ہیں, اور مختلف طبقات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو انہوں نے ان کا سب کا نام دیا ہے. یہاں پر تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان سب کو پیش کیا جائے. اور اسی طرح سے جو ہے سیاسی تعلقات کو انہوں نے ایک مسلم یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا تھا دلی کے اندر سن 1977 عیسوی میں. تو مسلم یوتھ کنونشن, اور اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, اور اس میں لکھا ہے اس کے اندر زیادہ تر طلبہ جو تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تھے. اس کے ذریعہ سے بھی ان کی سیاسی معرفت ہوئی, مسلم یوتھ کنونشن کے یعنی ذریعہ سے بھی. اور مولانا رحمانی کو اس کا صدر منتخب کیا گیا تھا, یعنی اس کے کیا تھے, وہ اس کے پریسیڈنٹ تھے. اب میں آتا ہوں آپ کے سیاسی نظریات پر. دیکھیے مولانا ایک عالم تھے, اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک کی بات نہیں, اور آپ متبع کتاب و سنت تھے, سلفی منہج کے پیروکار تھے. لہذا آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ بھی کیا ہیں, قرآن و سنت ہی کے اوپر مبنی ہے. قرآن و سنت ہی کے اوپر کیا مبنی ہے, وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں سے کیا ہے, اتفاق و اتحاد. اتفاق و اتحاد, اتفاق و اتحاد جو ہے یہ مولانا کے نزدیک بہت ہی عزیز چیز تھی, ایک عظیم چیز تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے مشترکہ ملی مسائل ہیں, مثلا مسلم پرسنل بورڈ کا مسئلہ ہو گیا, یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ہو گیا, یا فسادات کا مسئلہ ہو گیا, یا اردو کا مسئلہ ہو گیا, تو ان کو یہ پختہ یقین تھا کہ یہ سب مسائل جو ہیں مسلمانوں کے تنہا کوئی جماعت حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے تمام مکاتب فکر کو جمع کرنا کیا ہے, ضروری ہے. اور انہوں نے جب کنونشن کیا تھا مسلم پرسنل کے بارے میں, تو انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اس کے اندر دعوت دی تھی. بمبئی کے اندر جو ہوا تھا, اور اس کے اندر سب لوگ جمع ہوئے تھے, اور سب لوگوں نے اس لیے کیا کہتے دعوت بھی دی تھی. یعنی آپ کو اتنا عزیز تھا کہ تمام مکاتب فکر جو ایک ساتھ جمع ہو جائیں. انہوں نے خود لکھا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کا ارادہ تھا کہ مسلم پرسنل کے بارے میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا جائے, لیکن جب انہوں نے صرف اخبار کے اندر ہی پڑھا تھا, یعنی اس کا جو ہے باقاعدہ انہوں نے قاری طیب صاحب سے یہ سنا نہیں تھا, بلکہ اخبار کے اندر پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مسلم پرسنل کے بارے میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے چھوڑ دیا, اور پھر بعد میں کیا کیا, انہوں نے کنونشن کیا. انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تفرقہ ملت کیا ہے, یہ کفر و شرک کی طرح سے ہے. تفرقہ ملت جو ہے کفر و شرک کی طرح سے. تو تفرقہ ملت وہ بالکل نہیں چاہتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ تمام جو مشترکہ ملی مسائل ہیں اس کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں مل کر کے کوشش کریں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان خود اعتمادی اپنائیں اور عملی اقدامات کریں. انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی یعنی بہت سخت الفاظ استعمال کیے. آپ ان کے تحریرات کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی کس طرح سے تصویر کشی کی ہے, اور یہ بہت صحیح ہے, برحق ہے. وہ اس میں کیا حق کے اوپر ہیں, ان کو جو ہے ذرہ برابر کسی طرح کا بھی الزام نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ملت جن مسائل سے دوچار ہے ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. کسی دوسرے پر بھروسہ کر کے مسائل نہیں حل کیے جا سکتے. ہماری ساری قوت و انرجی غلط رخ پر صرف ہو رہی, اور ہم ہر کام میں چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کر کے دے دیں. دستور نے ہمیں حقوق دیے ہیں, لیکن ہم حقوق کو صحیح طور پر استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہ مسلمانوں کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے, خود اعتمادی ہونا چاہیے. اسی طرح سے وہ مظاہرے اور ہڑتالوں کے بالکل خلاف تھے, جذباتی سیاست سے بھی بالکل نفرت کرتے تھے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن میں ہمیں پارٹی سے بالاتر ہو کر ووٹ دینا چاہیے. 1 منٹ میں اور لوں گا, اور بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بعض مشہور سیاسی لیڈروں سے ان کے تعلقات, ان میں پہلے نمبر پر جو آتے ہیں وہ ہیمتی نندن بہگنا آتے ہیں. دوسرے نمبر پر میری نگاہ میں جگجیون رام آتے ہیں, اور ان دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی گہرے تھے. اتنے گہرے تھے کہ یہ بہگنا نے جو ہے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ آج عید کا دن ہے, ہم اور جگجیون رام آپ کے گھر آئیں گے اور عید کی سوئیاں کھائیں گے. اسی طرح سے جو ہے اٹل بہاری واجپئی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے, ان کے تعلقات ان کے ساتھ بہت ہی مضبوط تھے. اور اٹل بہاری واجپئی جو تھا ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتا تھا. انہوں نے کئی واقعات اس سلسلے میں لکھے ہیں. ایک واقعہ جو ہے کہ مولانا نذیر احمد صاحب کے جو لڑکے تھے نائجیریا میں رہتے تھے, وہ دلی میں گئے تھے, ان کا پاسپورٹ غائب ہو گیا, ان کا بھی, ان کے بچوں کا بھی, سب کچھ غائب ہو گیا. اس کے اندر ویزا لگا ہوا تھا, ٹکٹ بھی تھا, سب کچھ تھا. اور مولانا جو ہے اٹل بہاری واجپئی سے ملنے گئے. اس وقت اس کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جو ملے, پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اگر ان کا پاسپورٹ بن کے تیار نہیں ہوا تو ان کی ملازمت خطرے کے اندر پڑ جائے گی. تو مولانا واجپئی نے کیا نائجیرین ایمبیسی کو فون کیا, سعودی ایمبیسی کو فون کیا, ٹکٹ والوں کو فون کیا, پاسپورٹ آفس والوں کو فون کیا, اور اپنی یعنی طاقت کا, اپنے اثر و نفوذ کا استعمال کرتے ہوئے 24 گھنٹے سے کم کے اندر
यानी उनका पासपोर्ट, उनका टिकट सब कुछ तैयार करके उनको दे दिया। यानी इतने ज़बरदस्त उनके ताल्लुकात थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जो कि एक जनसंघी था। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैंने अपने मकाले के अंदर लिख दिया है। अगर ये मकाला यानी मतबू होता है बहुत अच्छी बात है, वरना आप हमारे इंटरनेट वेबसाइट पर जा सकते हैं www.drmannaan.com, वहाँ पर जाकर के आप इसका मुताला कर सकते हैं इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मन्नान साहब। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी साहब की मुल्की व मिली मसाइल में दिलचस्पी का इजहार और आपकी मुसलमानों पर जुल्म से बेचैनी को आपने यहाँ पे रोशनी डाली। इंशाअल्लाह जब मकालात पब्लिश होंगे तो हम लोग सब उससे महजूज़ होंगे। अब मैं दावत देता हूँ डॉक्टर अल्फाज ज़फ़र साहब को। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक डिपार्टमेंट AMU अलीगढ़ में, अरबिक डिपार्टमेंट सॉरी। और आपका मकाले का अनवान है फ़िक्र इकबाल मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी की नज़र में। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, मेरे मकाले का उन्वान है फ़िक्र इकबाल मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी की नज़र में। कुछ चीज़ें मैंने इब्तिदा में तारुफ़ी लिखी हैं, उसे छोड़ूंगा और असल मौजू की तरफ आऊँगा। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी आज़ाद हिंदुस्तान के उन चंद उलमा और मुस्लिहीन में से एक थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशरती ज़िंदगी पर अपने गहरे नक़ूश मुर्तसिम किए। मौलाना की खिदमत का दायरा नहायत वसी है। तालीम व तदरीस, दावत व इस्लाह, सहाफ़त व सियासत और तहक़ीक़ व तसनीफ़, शायद ही ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा हो जिसमें आपने अपने देरपा नक़ूश यादगार न छोड़े हों। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने जिन हिंदुस्तानी अरबाब फ़ज़ल व कमाल की शख्सियत और अफ़कार का नहायत गहराई के साथ मुताला किया, उनमें अल्लामा इकबाल की शख्सियत भी है। अल्लामा की शख्सियत अहले इल्म और अरबाब फ़िक्र नज़र के नज़दीक मुतनाज़फ़ी रही है। एक तबका उन्हें शायर इस्लाम तो दूसरा तबका उन्हें यूरोप और इस्तेमार की बिछाई हुई बिसात का एक मोहरा मानता है। उनके फ़िक्र इस्लामी को मगरबी फ़िक्र और आजमी तसव्वुफ़ से आलूदा बताता है। मौलाना रहमानी का ताल्लुक़ किसी दूसरे ग्रुप से है। मौलाना ने अपने मज़मून फ़िक्र इकबाल नक़्द की कसौटी पर मेरा कमतराज़ हैं। जहाँ तक इकबाल और उनके फ़िक्र का मौजू है, या साहब इल्म फ़िक्र के नज़दीक हमेशा से इख्तलाफी मसला रहा है। वो अपने फ़िक्री उस्ताद मौलाना रूमी की तरह वहदतुल वजूद की गुमराही से कभी निजात नहीं पा सके। तसव्वुफ़ व फ़लसफ़ा की भूल भुलैयाँ आखिर तक उनका पीछा करती रहीं। अपने अशार में तो आखिरी दौर में वो काफ़ी संभले हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपनी नस्र और अंग्रेज़ी की तहरीरों में वो तज़ादात का मजमूआ है। इकबाल अपने घरेलू माहौल और अपने उस्ताद गिरामी मीर हसन की तरबियत के नतीजे में सूफिया कराम के अकीदतमंद होते गए और उनके ज़ुहद व पारसाई के बाइस उन्हें हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ बैठे। चुनांचे 1905 में लंदन जाने से पहले वो दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिर हुए और तसव्वुफ़ में डूब कर जिन अल्फाज में उन्होंने इस अदीम सूफ़ी बुज़ुर्ग को खराज अक़ीदत पेश किया है, उसे किसी भी हाल में जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। इल्तिजाए मुसाफिर के उन्वान से बागेदरा में उनकी नज़्म के चंद अशार मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। फ़रिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फ़ैज़ आम है तेरा, तेरी लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की, मसीहो खिद्र से ऊँचा मकाम है तेरा। मौलाना रहमानी इकबाल की इस नौइयत की शायरी पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं कि इकबाल के कलाम, उनकी फ़िक्र और उनके फ़लसफ़े खुदी से मुसलमानों की नई नस्ल के दिलो दिमाग से मगरबियत का फसूं किसी हद तक टूटा है। लेकिन चूँकि इकबाल को सही अक़ीदा व फ़िक्र की हामिल किसी मुखलिस और मुरब्बी शख्सियत से शागिर्दी की तौफ़ीक नहीं मिली, ना वो किताब व सुन्नत का सही और ठोस मुताला कर सके। इसके बरक्स फ़लसफ़ा व तसव्वुफ़ ने उनके दिल दिमाग पर कब्ज़ा जमा लिया। रूमी जैसे वहदतुल वजूदी उनके फ़िक्री उस्ताद बने। इसका नतीजा यह हुआ कि फ़िक्र इकबाल में सेहत व इसाबत और इस्तिक़ामत व इस्तिक़लाल नहीं आ सका। शायरी में उनके यहाँ समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़्ज़ाक़ी नहीं है, और मूसा व खिद्र से ऊँचा मकाम है तेरा जैसे गुस्ताखाना और गैर इस्लामी अफ़कार मिलते हैं, जो दर हकीकत उनकी गुमराहियों का मज़हर हैं, जो उनके अंदर तसव्वुफ़ और वहदतुल वजूद नीज़ फ़लसफ़ा में उनके इस्तिग़राक़ की वजह से पैदा हुए। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में मौलाना रहमानी ने जहाँ इकबाल के मुतसव्विफ़ाना अफ़कार व ख़यालात पर गिरफ़्त फरमाई और किसी साले और सहीउल अक़ीदा उस्ताद से उनकी महरूमी का ज़िक्र किया है, वहीं इस बात की तरफ भी वाज़ेह इशारा किया है
کہ کتاب و سنت کا ان کا مطالعہ صحیح، مستند اور اطمینان بخش نہیں تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا رحمانی کی طرح فکر اقبال کے متعدد شارحین اور ناقدین نے اقبال کی قرآن فہمی پر سوال اٹھائے ہیں اور ان کے مطالعے علوم اسلامیہ کو ناقص اور محدود بتایا ہے۔ اس حوالے سے 2 نام خاص طور پر میں لوں گا، ایک مولانا عبدالسلام خان رامپوری ہیں اور دوسرے پروفیسر الطاف احمد اعظمی۔ الطاف صاحب کا میں نے اقتباس نقل کیا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اسی سیاق میں مولانا نے شعراء پر یہ کہتے ہوئے طنز کیا ہے کہ گزشتہ صدی میں ملت کی قیادت یا تو شاعروں نے کی یا وکلاء کے ہاتھ میں رہی۔ شعراء اور وکلاء نے ملت کی جس طرح مٹی پلید کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مولانا رحمانی اقبال کو بحیثیت شاعر تو بہرحال کچھ تحفظات کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے نقیب کے طور پر وہ فکر اقبال کے شدید ناقد ہیں، جس کی طرف انہوں نے یہ کہتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ اپنی نثر اور انگریزی کی تحریروں میں وہ تعدادات کا مجموعہ ہے۔ اقبال کی نثری تصنیف فکر اسلامی کی تشکیل جدید جو اصلاً انگریزی میں ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اور عربی میں وہ تجدید الفکر الدینی فی الاسلام کے نام سے شائع ہو چکی ہے، یہ اقبال کے فکر و فن اور فلسفہ کی آئینہ دار ہے۔ یہ دراصل مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں دیے گئے ان کے لیکچرز کا مجموعہ ہے اور بنیادی طور پر یہ کتاب فکر اسلامی کی تشکیل جدید میں قدیم اسلامی فلسفہ کے ساتھ مغربی فکر و فلسفہ سے استفادہ کو تائید کرتی ہے اور دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ مولانا رحمانی اس کتاب پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقبال اپنے لیکچروں میں پوری صراحت کے ساتھ اس عظیم سرات کو خوش آمدید کہتے ہیں جس کے ساتھ مسلمان روحانی طور پر مغرب کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں دینی فکر تقریباً آخری دور کی 5 طویل صدیوں تک جمود کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تیزی کے ساتھ مغرب کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ ان کے خیال میں یعنی اقبال کے خیال میں مغربی تہذیب کی طرف مسلمانوں کی یہ سری حرکت بالکل بجا ہے، اس لیے کہ یورپی کلچر عقلی نقطہ نظر سے اسلامی کلچر کے بعض اہم پہلوؤں ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد مولانا نے اقبال کے بعض خیالات پر نقد فرمایا ہے، انہیں عالم اسلام میں جاری تجدد پسندی کی لہر سے متاثر قرار دیا ہے اور فکر اقبال میں ان کے یورپی اساتذہ اور سر سید احمد خان کے افکار کی صدائے بازگشت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور مسلمانوں کے غلبہ و عروج کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ترکی کی مثال کو اپنائیں اور وہی کچھ کریں جو ترکی نے کیا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اقبال کے مغربی اساتذہ میں ایک نمایاں نام پروفیسر ارنلڈ کا ہے۔ سر سید نے انہیں اپنے کالج میں فلسفہ کا استاد مقرر کیا۔ علی گڑھ سے جانے کے بعد وہ اورینٹل کالج لاہور میں مدرس ہو گئے، جہاں اقبال نے ان کے سامنے زانوِ طلب طے کیا، ان سے فلسفہ جدیدہ کی تکمیل کی۔ ان کے توسط سے اقبال کو فکر سر سید سے واقف ہونے، علی گڑھ کالج سے متعارف ہونے اور اس ملی درس سے آشنا ہونے کا موقع ملا جو سر سید کے سینے میں موجزن تھا۔ سر سید، علی گڑھ کالج اور پھر سر سید کے پوتے سر راس مسعود سے اقبال کو جو عقیدت و محبت تھی وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ اقبال کی متعدد نظمیں اس پر خود گواہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا رحمانی نے اقبال کو نیچری اور فکر سر سید سے متاثر قرار دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے کہ اپنے دور کی شخصیات میں اقبال سر سید احمد خان کے نیچری خیالات کو سب سے زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا زمانہ انتہائی پرآشوب زمانہ تھا۔ اسی پرآشوب دور میں ایک نئی فکر اشتراکیت کے نام سے عالمی سطح پر ابھر رہی تھی، جس کا ہدف خاص سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ اور غریبوں اور مزدوروں کو ان کا واجبی حق دلانا تھا۔ علامہ نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ اشتراکی نظام کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق و واجبات کی بات کرتا ہے تو انہوں نے نہ صرف اس نظام کی حمایت کی بلکہ اس کی تائید میں متعدد اشعار کہے۔ ان کے دواوین میں سب ہیں، مثلاً جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو گندم، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، یا پھر سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردہ کار، عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ مزید برآں اقبال نے کارل مارکس کو یہ کہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ مولانا عبدالحمید رحمانی اقبال کے اس طرح کے اشعار کو پڑھ کر کف افسوس ملتے ہیں اور اپنے درد و کرب اور علامہ کی فکر میں پائے جانے والی بے اعتدالی کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ علوم دینیہ و عربیہ میں اپنی عدم پختگی کی وجہ سے تحریکات، افراد اور شخصیات کے سلسلہ میں بھی ان کے ہاں عجیب گمراہی پائی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک ارتقاء کفر ہے، نہ نظریہ اشتراکیت۔ وہ کارل مارکس کو کلیم بے تجلی اور مسیح بے صلیب قرار دیتے ہیں اور لینن تک کو وہ قابل معافی سمجھتے ہیں۔
ایک خاص بات یہ ہے کہ مولانا نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جنہوں نے فکر اقبال کی تعبیر و تشریح میں رول ادا کیا ہے، خاص طور سے مولانا ابوالعلا مودودی اور مولانا علی میاں ندوی۔ مولانا رحمانی بانی جماعت اسلامی ہند مولانا سید ابوالعلا مودودی کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ ملت اسلامیہ کی اصلاح و تربیت، مغربی تہذیب اور مادی کلچر کے خلاف اقبال کے کارناموں کی سب سے زیادہ ستائش عصر حاضر کے مشہور مفکر ابوالعلا مودودی نے کی ہے۔ ابوالعلا مودودی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، ابوالعلا مودودی کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ دارالترجمہ حیدرآباد میں میکاولے اور ہیگل کے فلسفہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی دین کی تعبیر الٹ کر رہ گئی تھی، ان کی تعبیر میں عقیدہ و عبادت کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی طرح مولانا علی میاں ندوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پیروکار زیادہ تر صوفیہ ہیں یا حسنی اور حسینی خاندان کے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی اور علامہ خلیل عرب بھی ان کو شخصیت پرستی اور تصوف سے بچا نہیں سکے۔ اب وہ اپنے آخری دور میں صدارت و افتتاح اور پرائم منسٹروں سے ملاقاتوں کو اپنی کامیابی کی معراج سمجھتے ہیں۔ مودودی صاحب کی جماعت سے نکلنے کے بعد سے اب تک وہ تلاش قیادت میں مصروف ہیں۔ اب میں آخری صفحے پر آ گیا ہوں۔ مولانا رحمانی نے ان دونوں بزرگوں کی تحریروں پر علمی انداز میں نقد و استدراک کے بجائے ان کی شخصیت کو تمد و تعریف کا نشانہ بنایا ہے، جو مناسب نہیں معلوم ہوتا، بلکہ یہ طرز بیان خود مولانا جیسے عالم دین کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے مولانا نے ہندوستان میں سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور عالم عرب میں جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہو، احمد امین، لطفی سید وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صراط مستقیم سے دور ہیں، فرق صرف مراتب اور درجات کا ہے۔ ایک خاص بات مولانا نے یہ لکھی ہے کہ جو لوگ یورپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ گئے جن کی کچھ مذہبی تعلیم تھی تو وہ وہاں سے اپنا دین وغیرہ بچا کر کے واپس آ گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کی اساسیات دین اتنی مضبوط نہیں تھی تو وہ بالکل ماڈرن اسلام کا نمونہ بن کر لوٹے، جن میں سر سید، جناح، اقبال، امیر علی، ذاکر حسین اور مشہور الحق وغیرہ کو بتایا۔ حالانکہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ ایک منٹ بس لوں گا۔ ایک خاص بات انہوں نے یہ لکھی کہ جو نوجوان عالم عرب سے مغرب کی طرف گئے جدید تعلیم کے حصول کے لیے، ان پر مغربی فکر کا اثر نہیں پڑا، کیونکہ وہ عربی زبان کو جانتے تھے اور عربی سے استفادہ کرتے تھے۔ اب بس یہی میں کہوں گا کہ کاش کی مولانا زندہ ہوتے اور خلیجی ممالک کے نوجوانوں کو اور شہزادوں کو دیکھتے جو مغربی ملکوں سے، امریکہ اور برطانیہ سے پڑھ کر کے وہ آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے فکر اقبال کے تعلق سے مولانا رحمانی کے خیالات کا ایک سرسری جائزہ۔ اقبال کے افکار و خیالات میں عمر گزرنے اور علم و مطالعہ میں وسعت آنے کے بعد بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ مغرب میں قیام اور یورپی اساتذہ سے تبادلے کے نتیجہ میں ان کے صوفیانہ خیالات میں بڑی حد تک تبدیلی آئی۔ مولانا رحمانی نے اقبال کی شاعری اور ان کی تصنیف فکر اسلامی کی تشکیل جدید میں جہاں کہیں کوئی کجی نظر آئی اس کا انہوں نے برملا اظہار کر دیا۔ البتہ اس نقد و محاکمہ میں وہ کہیں کہیں جذباتی ہو گئے ہیں اور ان کے نوک قلم سے ایسے کلمات صادر ہو گئے ہیں جو خود مولانا کے شان شان نہیں ہیں۔ مولانا مودودی اور مولانا علی میاں ندوی کے اقبال شناسی کے سیاق میں مولانا کی تحریر اعتدال اور توازن کی حد سے متجاوز ہے۔ مولانا کے ان تبصروں سے ہماری اجتماعیت پر منفی اثر پڑے گا اور اتحاد بین المسلمین کے کاز کو نقصان پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر الفاظ صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب کو، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز AMU علی گڑھ۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے تحریک مسلم پرسنل لا اور مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر اجلاس، طلباء و طالبات، اساتذہ اکرام، میرا عنوان مولانا عبدالحمید رحمانی اور تحریک مسلم پرسنل لا۔ مولانا رحمانی تحقیق و تصنیف، صحافت و ترجمہ نگاری، خطابت و سیاست، تنظیم و جماعت سازی اور ملی و سماجی امور کے لیے یاد کیے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے رہیں گے۔ موصوف نے اپنی اردو صحافت کو بنیادی طور پر 15 روزہ ترجمان کے مدیر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔
خاص طور پر 2 سالہ دور صحافت کے دوران جو انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے ملی مسائل سے بے پناہ ہمدردی تھی اور اس کے لیے آپ سے جو بن پڑا آپ نے وہ کیا. میں نے اس مقالے میں سماجی اور ملی مسائل کے عنوانات درج کیے ہیں جسے میں چھوڑتا ہوں اور براہ راست اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ میں نے اس مقالے کو مولانا کا جو مجموعہ مقالات ہیں اس میں کی پہلی جلد اس میں جو 6 مقالات ہیں مسلم پرسنل لا کے حوالے سے جو مختلف ایام میں اس پرچے کی زینت بنتے رہے ہیں ان کی بنیاد پر اپنا یہ مقالہ تیار کیا ہے. اس مقالے میں نے ایک چھوٹی سی سرخی لگائی ہے اغیار کی دشمنی اور اپنوں کی سادہ لوحی. مضمون مسلم پرسنل لا میں اندرا گاندھی کی الیکشنی سیاست کو تمام مسلم ووٹ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے الیکشنی دوروں میں اقلیتوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا, فرقہ وارانہ فسادات کے دروازے بند کیے جائیں گے اور اقلیتوں کو دستور کے عطا کردہ حقوق استعمال کرتے ہوئے اپنے عقائد, مذہب, شریعت, اصول, تہذیب و ثقافت اور کلچر کے ساتھ پوری آزادی سے جینے کا حق حاصل ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. مولانا اس پر اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ گرو گولکر جیسے فسطائی لیڈروں کو اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ پورے ملک کا دورہ کر کے مسلمانوں کے خلاف اشتعال اور منافرت پھیلائیں. اسی طرح مدر انڈیا جیسے پرچے اب بھی مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی اور زہر افشانی میں مصروف ہیں. یہ مولانا نے ہندوستان کی سیاست کے حوالے سے یہ بات کہی ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاست کو سمجھنے میں بہت سارے مثالیں آپ نے دی ہیں. مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی ایک نئی ترکیب حکومت نے یہ تلاش کی کہ جمہور مسلمانوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر ایک نام نہاد مسلم ٹولی کو اہمیت دیتے ہوئے مسلمانوں کو آزادی مذہب کے دستوری حق سے محروم کرنے والے ایک لغو مطالبہ پر غور کر رہی ہے اور اس کے لیے کانفرنسوں پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور مسلم پرسنل لا میں مداخلت کے لیے پر تولے جا رہے ہیں. اگر ان کا مذہبی نہ رہا اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ ان کے معتقداتی کو ڈائنامائٹ کر دیا گیا تو وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر کے کیا کریں گے. ہندوستانی سیکولر سوسائٹی اور مسلم ستیہ شودھک منڈل کے زیر اہتمام مہاراشٹر کی نام نہاد ویمن سوسائٹی کی ایک کانفرنس 28 دسمبر 1971 کو پونا میں منعقد کی گئی جس کی صدارت مسٹر HR گولکھے وزیر قانون و انصاف نے فرمائی. اس کانفرنس میں اسلامی نظام وراثت, تعدد ازدواج, طلاق وغیرہ کو مشکوک و منفی انداز میں پیش کیا گیا. عورتوں کے لیے تعدد شوہر تک کے حفوات زیر بحث لائے گئے. اس حوالے سے میں نے بہت ساری اور تفصیلات نقل کی ہیں, میں انہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑتا ہوں. دوسری ان مقالات کی روشنی میں دوسری جو سرخی لگائی ہے وہ فقہی مسالک کی تقصیر. اس حوالے سے مسلم پرسنل لا کی جو تحریک چلائی گئی تھی اور اس میں جو جزیات کی تشریحات کی گئی تھی اس پہ مولانا کو اعتراض ہے اور وہ ان کا یہ اعتراض بجا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی کچھ فقہی تشریحات اور جزیات قابل اصلاح ہیں اور مسلمانوں کے معتمد علیہ اصحاب دین و بصیرت, ارباب ورع و تقوی اور اجتہاد و استنباط کی صلاحیتوں کے حامل علماء و فاضل محدثین و فقہا کو حالات حاضرہ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب و سنت کے حدود کے اندر ان کی تحقیق و تدقیق کا بیڑا اٹھانا چاہیے. افسوس کرتے ہیں کہ مجلس تحقیقات شرعیہ اور جمعیت العلماء جیسے اداروں کا سارا زور مولانا عبد القادر رائے پوری کے جنازہ اور رویت ہلال جیسے مسائل تک محدود ہو کے رہ گیا ہے, حالانکہ ملت جن اہم اور نازک مسائل سے دوچار ہے ان کے بالمقابل مذکورہ بالا امور کی کوئی اہمیت نہیں. اس حوالے سے چوتھی بات جو میں نے کہی ہے دستور ہند سے وفاداری. مولانا رحمانی ایک طرف حکومت کے سوتیلے برتاؤ پر
برہمی کا اظہار جا بجا کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے اداریوں اور مقالات میں دستور ہند کی ان دفعات کا بار بار اعادہ کرتے ہیں جو اقلیتوں کے حقوق کی ضامن کہلاتی ہیں۔ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں، مسلم پرسنل میں تبدیلی کا مسئلہ مسلمانوں کا داخلی مسئلہ ہے، یہ ملت اسلامیہ کا مذہبی معاملہ ہے، اور دستور ہند کے دفعہ 45 میں ہندوستان کے ہر باشندہ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ نمبر 1 وہ اپنے مذہب کا اعلان و اظہار کرے، نمبر 2 اپنے مذہب پر عمل کرے، نمبر 3 اس کی تبلیغ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کے پرسنلہ میں جو ان کا خالص مذہبی معاملہ ہے، مداخلت دستور، قانون اور انصاف کے ساتھ غداری ہوگی۔ اگلی گفتگو میں نے مسلم جماعتوں کے ساتھ تعاون کے حوالے سے کی ہے۔ مولانا کے تمام مضامین اور تحریروں میں ہمت و جرأت، نقد و نظر اور مستقبل کی فکر نظر آتی ہے۔ وہ حکومتی کارندوں کی بد نظریوں اور نام نہاد مسلم مرد و خواتین پر تیر و نشتر برساتے ہیں اور اس ضمن میں لومت لائم کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ایسے مسلمانوں کو جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد و اعمال پر شبہ ظاہر کرتے ہیں یا اس میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں، انہیں دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں۔ اس پر میں نے نوٹ چڑھایا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے حوالے سے یہاں موقع نہیں ہے، گھنٹی بج گئی ہے۔ وہ حکومت کو اپنے ناپاک عزائم سے دور رکھنے کی تنبیہ کرتے ہیں کیونکہ مسلمان اسے فرقہ وارانہ فسادات سے بھی زیادہ خطرناک چیز تصور کرتے ہیں۔ وہ حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مسلم پرسنل لاء پر غور و فکر کرنے کی ساری ذمہ داریاں مسلمانان ہند کی معتمد انجمنوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت العلماء، جماعت اسلامی، سنی جمعیت العلماء اور علماء شیعہ کو سونپ دے کہ وہ خود قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم پرسنل لاء کی تشریحات اور تجزیات پر غور کریں۔ وہ ملی امور میں تمام مسائل کے ساتھ مضبوط رابطہ استوار کرتے ہیں۔ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے اس حصے کو میں چھوڑتا ہوں۔ مسلم پرسنل لاء کا دائرہ کار، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور برٹش گورنمنٹ کی جو ہندوستان کی تھی اس وقت جو اس نے اس کو محدود کر دیا تھا، اس کی محدودیت کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو اس نے چند دائروں میں محدود کر دیا ہے، اسے اس میں محدود کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور وہ نام مثلاً یہ کہ وراثت ہے اور وقف، نکاح، مہر، طلاق اور جائز، تو اس حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا کا اعتراض وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ حیات انسانی کے تمام دائروں کو محیط ہے، لیکن یہاں انہیں چند دائروں میں محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ مولانا نے تفصیلات لکھی ہیں، میں انہیں چھوڑتا ہوں۔ اور آخری گفتگو جو میں نے کی ہے وہ ان کے طویل ترین مقالے کا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں یہ جو گفتگو ابھی کی گئی ان کے بھی اس میں تفصیلات ہیں۔ اس کا عنوان ہے مسلم پرسنل لاء، ایک علمی و تاریخی تجزیہ۔ ہندوستان میں احناف کی اکثریت کی وجہ سے عدالتوں نے مسلم پرسنل لاء کے مسائل کے تصفیہ کے لیے ہدایہ کو حکم تسلیم کیا ہے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہدایہ کو حکم تو تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بھی آزادی ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے الگ سے مسلک رکھتے ہیں تو حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہیں بھی قانونی چارہ جوئی کے مطابق اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اس حوالے سے مشہور ماہر قانون سر عبدالرحیم کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اور ہمارے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ضیاء الدین صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے سینئر استاذ پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے فکر اسلامی اور مولانا عبدالحمید رحمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ساتھیوں اور بہنوں، میں کوشش کروں گا 2-4 منٹ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میری ایک کتاب فکر اسلامی کے حجابات کئی سال پہلے شائع ہوئی ہے، اور ایک دوسری کتاب ایشوز ان کنٹمپریری اسلامک تھاٹ، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے شائع کی ہے۔ فکر اسلامی کے حوالے سے جب میں نے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا تجزیہ کیا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ میں کسی طور پر بھی انہیں مفکرین اسلام کی فہرست میں شامل نہیں کر پایا۔ فکر اسلامی کے لیے ضروری ہے کہ وحی القرآن اور وحی الحدیث جو ناقابل تبدل، جن میں ترمیم کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے،
ان کی معاصر تعبیر و تشریح اس انداز میں کی جائے کہ بدلتے ہوئے زمانے کی بھرپور اس میں رعایت ہو، اعتدال اور توازن ہو، حالات کا بھرپور ادراک ہو، زبان وہ استعمال کی جائے جو عام فہم ہو اور قابل ترسیل ہو۔ تنقید اگر کہیں کی جائے تو تنقید بہت شریفانہ ہو، متانت کے ساتھ ہو، اسلوب دل نشین ہو۔ روزنامہ جنگ پاکستان کے کالم نگار عطاء الحق قاسمی اپنے روزمرہ کے کالم میں مختلف شخصیات پر تنقید کرتے ہیں، اور ان کی تنقید اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جس شخصیت پر وہ تنقید کرتے ہیں وہ خود اس تنقید کو لے کر فارورڈ کرتا اپنے دوستوں اور احباب میں، اور لطف لیتا ہے۔ وہ بات کتنی بے سلیقہ ہو مگر بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ سلیقہ اگر ہے تو اچھی بات اور بہت خراب سے خراب بات بھی گوارا کی جا سکتی ہے۔ مولانا رحمانی کی تحریروں میں عصری ادراک مجھے بالکل نظر نہیں آتا۔ وہی لے دے کے چند مسائل ہیں، وہی انداز بیان ہے، وہی ان کا اسلوب ہے، اور مدرسے کی جو زبان ہے مشکل ترین، دقیق ترین، وہی اسی زبان کا استعمال ہے، جس کو آج کل کے اردو کے ایم اے کے طلباء پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھنا تو بہت مشکل ہے۔ مدرسے کی باہر کی دنیا میں اگر ان تحریروں کو عام کیا جائے تو بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور اہل حدیث مکتب فکر کے باہر کے لوگوں کے سامنے اگر وہ تحریریں پیش کی جائیں تو اس سے زیادہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ فکر اسلامی کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کرے، کسی مکتب فکر کی نہیں۔ اسلام جو کامل اور مکمل ہے، اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسلام جس کی تعبیر و ترجمانی اور تشریح ہر دور کے علماء، مجددین، مصلحین حالات و زمانہ کی رعایت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کار اصلاح اور کار تجدید کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے نصوص کی تعبیر و تشریح اور ان کی تنفیذ اس انداز میں ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگوں کو اپیل کرے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آئے۔ افسوس ہے کہ بیشتر علماء کی تحریریں ان خصوصیات سے خالی ہیں، اور مولانا رحمانی بھی اسی فہرست میں آتے ہیں۔ خاص طور پر مجھے بہت تکلیف پہنچی جب میں نے ان تحریروں کو دیکھا جس میں انہوں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی، جماعت اسلامی، اخوان المسلمون اور مولانا سید ابو حسن علی ندوی اور دوسرے عمائدین اسلام اور مفکرین اسلام پر جارحانہ تنقید کی۔ تنقید بھی تحقیق کی کاررواں کو آگے بڑھاتا ہے، بشرطے کہ اسلوب شائستہ ہو، رواداری ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، قابل قبول ہو، اور جس شخص پر ہم تنقید کر رہے ہیں وہ اس تنقید کو سننے اور گوارا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شکریہ آپ سب کا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں لاسٹ میں صدارتی کلمات کے لیے کیا کریں سر، ایکچولی اس کے بعد پھر ایک ہمیں ٹھیک ہے، اگر کوئی ہو تو بتائیں، اگر کسی کو کچھ سوالات پوچھنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، میرا بدل فاض صاحب سے سوال ہے کہ راج صاحب نے ابھی بہت سی چیزوں کو، ہر انسان کی ایک اپنی فکر ہوتی ہے، اور ہندوستانی پس منظر میں اگر ہم بات کریں، بڑے بڑے مفکر اسلام، بڑے بڑے داعیان اسلام، بڑے بڑے ملت کی قائدین کی بات کریں، ہر ایک اپنے مسلک کی، جو اپنی مسلک کا پیروکار ہے، اس کی کہیں نہ کہیں اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اس کی تحریر و تقریر میں۔ جیسا کہ آپ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں آپ کو بری لگ سکتی ہے جو مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کے تعلق سے ہیں۔ آپ عبدالحمید رحمانی صاحب منہج سلف مسجد اہل سنت کے آپ متبعین ہیں، آپ صحابہ اور ان تمام چیزوں کو صف اول میں رکھتے ہیں، تو یہ مولانا کا اپنا مذہب ہے، ظاہر سی بات ہے مولانا اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں لگیں، لیکن مجھے جہاں تک لگا آپ نے جو رائے رکھی کہ مولانا نے جس طریقے سے کری، مجھے بھی آپ کی یہ پرسنل چیز زیادہ لگی، علمی کم لگی،
کہ آدمی اگر علمی گفتگو کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اپنے علم کا گوشتاخ کرا رہا ہے، اپنے علم کا. آپ کی باتوں میں معذرت کے ساتھ کہوں تھے سوال کیجیے. آپ کی بات میں معذرت سوال کر لیے. سوال آپ کا کیا ہے؟ چوائس تھی یا آپ کی اپنی پرسنل چوائس تھی یا پھر آپ کا ایک علمی تحقیق کی وہ تھا کہ جو آپ نے مولانا کے اوپر تنقید میں بھی آپ نے بالکل مجھے ایسا لگا کہ ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے، کوئی ایک عوامی رائے کا اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہوگا تو رائے کا. اچھا تو ان سے کیجیے گا. شکریہ. مجھے 100% امید تھی کہ یہ سوال ہوگا. اگر مولانا رحمانی سے عقیدت اور محبت نہ ہوتی اور ان کے منہج فکر اور ان کی تحریروں اور ان کے اداروں سے عشق نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ سیمینار منعقد نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے وسائل مسائل اور کتنے سوالات اور تشکیک و شبہات کو کے ماحول میں یہ سیمینار منعقد ہوا ہے. میں نے ہمت کی اس لیے کہ یہ ہمارے سارے اکابرین جو ہیں یہ امت کے اکابرین ہیں، یہ سب اسلام کے اکابرین ہیں، مصلحین و مجددین امت کی پوری فہرست ہے. اس میں مولانا عبدالحمید رحمانی سر فہرست ہیں. ان کی خدمات کا تجزیہ ہونا چاہیے، قدر و قیمت متعین ہونی چاہیے. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یہ فخر ہے کہ وہ ہر مکتب فکر کے عمائدین پر سیمینار کرتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی تحقیق کرتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے. لیکن ہماری وابستگی کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، نہ مولانا مودودی کے ساتھ ہے نہ مولانا عبدالحمید رحمانی کے ساتھ ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے مولانا مودودی پر میری تحریریں تنقیدی تحریریں شائع ہوئی ہیں اور خود جماعت اسلامی پاکستان نے، جماعت اسلامی ہندوستان نے شائع کی ہیں. ابھی پچھلے دسمبر میں جماعت اسلامی نے مجھے مدعو کیا تھا، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن نے، اور مولانا مودودی کی سیاسی فکر پر میں نے تنقید کی. وہاں وہ پوری کتاب SIO اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن نے شائع کی ہے، وہ آپ مطالعہ کر لیجئے. مولانا مودودی میرے نزدیک بہت محترم ہیں لیکن کتاب و سنت سے بالا نہیں ہے. حدیث پر ان کا جو نقطہ نظر ہے میں اپنے طلباء سے کہتا رہا ہوں وہ میں تسلیم نہیں کرتا. وہ محدثین کا نقطہ نظر ہے، وہ قابل قبول ہے، وہ متکلم اسلام کا نقطہ نظر قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں عزیز ہے کتاب و سنت، ہمیں عزیز ہے احیاء اسلام، ہمیں عزیز ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعتوں، شخصیات اور افراد کو ایک دوسرے سے قریب کرنا، دور کرنا نہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات کو ہم بہت قاعدے سے سمجھیں کہ ہمارا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانا، قریب لا کر کے کتاب و سنت کے قریب کرنا. ہم ان پر بے محابہ تنقید کر کے کتاب و سنت سے قریب نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑی رکاوٹ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ جہالت ہے. اس جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زبان کو سمجھیں، ان کے قریب پہنچیں. الحمدللہ مجھے فخر ہے میں اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا اور اہل حدیث علماء سے میں نے کسب فیض کیا. میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سنگ گراں ہے زندگی، خود نوشت میری شائع ہو چکی ہے. میں نے ان تمام اہل حدیث علماء پر لکھا ہے جن سے میں نے بچپن میں استفادہ کیا. مولانا عبدالرؤف رحمانی، مولانا عبدالسلام رحمانی، مولانا عبدالمبین منظر سمراوی، مولانا عبدالعلیم سمراوی، وہ تمام بچپن میں جن سے میں نے ان کے بارے میں تفصیل سے میں نے لکھا ہے. مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ رشتہ داریاں میری اہل سنت بریلیوں میں آج بھی قائم ہیں. ان کی محبت، ان کی عقیدت، میں اس کو سلام کرتا ہوں. میں علی گڑھ آیا، جامعۃ الفلاح پہنچا، فکر مودودی اور فکر فراہی سے میرا انتساب ہوا. میں نے ان پر بھی لکھا، ان کی خدمات کو سراہا. آیا علی گڑھ، فکر سر سید سے میں نے شادابی حاصل کی، فکر سے شادابی حاصل کی. یہ سارے جو افکار ہیں متنوع، یہ ساری جو خصوصیات ہیں فکر کی، یہ سب فکر اسلامی کے مختلف پہلو ہیں. ان کو قریب کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے اور ان پر کوئی لیبلنگ نہیں کرنا ہے. یہ سب اسلام کی متنوع تشریحات ہیں. جہاں قابل تنقید ہو اس پر ہمیں تنقید کرنا ہے اور جہاں تحسین ہے اس کی ہمیں تحسین کرنی ہے. شکریہ. جی ہاں. کیا قرآن و سنت اور حدیث کو وقتاً فوقتاً اس کی تشریح بدلی جا سکتی ہے؟ آپ نے یہی عرض کیا تھا. جی ہاں، بہت خوبصورت سوال ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مجھے موقع مل گیا اور تشریح کرنے کا.
قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے نصوص ٹیکسٹ یہ ناقابل تبدیلی وحی الہی ہیں، ان میں کوئی ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن ان آیات کا اور احادیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب بیان کیا ہے تو واجب الاتباع ہے. اس کے بعد جو ہمارے علماء، صالحین، مجددین، مصلحین نے جو تعبیرات اختیار کی ہیں وہ وقت اور زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اختیار کی ہیں. یہ ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو مجددین، مصلحین اسلام کا کام کرنے والے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا نام لے کر کے اپنے فرض سے فرار نہ کریں، وہ خود اسلام کی تعبیر و تشریح آج کے زمانے کے حساب سے کریں. آج سے 50 سال پہلے مولانا مودودی نے جو اصطلاحات استعمال کی تھیں، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع، یہ سارے اکابر، مولانا علامہ ثناء اللہ امرتسری، وہ زبان اب لوگ نہیں سمجھتے ہیں، دیندار گھرانوں کے بچے نہیں سمجھتے، ہمارے اپنے بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو آج کے حالات کے حساب سے تعبیر و تشریح یہی تو تجدید ہے، یہی تو اصلاح کا کام ہے جو کرنا ہے علماء کو. تجدید اسلام نہیں، تجدید نصوص کی تعبیر و تشریح. اسلام کی تجدید نہیں ہوتی ہے. اسلام وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا. اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اپنی زبان میں اس کو بیان کرنا اور لوگوں کے لیے قابل عمل اور قابل فہم بنانا، یہ تجدید کا کام ہے. شکریہ. اب میں صدارتی کلمات کے لیے ہمارے صدر صاحب عبداللہ محمد سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز مقالہ نگاران حضرات، ذمہ داران ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر اور معزز سامعین و سامعات، آپ کی خدمت میں محترم مقالہ نگاران حضرات نے مختلف موضوعات پر علامہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی طرف اپنے حساب سے جو مقالات تھے آپ کے، ان کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. میں اسی میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ الفاظ ہوں گے جو علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. جب عقیدہ و فکر اور اسلامی فکر کی بات آتی ہے تو اپنے عقیدہ و فکر اور اسلامی فکر کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ و فکر اور منہج و مسلک کی بابت میں کسی ابہام اور مداہنت کا قائل نہیں ہوں. کسی طالب علم کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے یا رکھنے کے لیے اپنے عقیدہ و فکر یا منہج و مسلک میں مجاملت برتے. میرے عقیدہ و فکر اور منہج و مسلک کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول، اصحاب رسول، خیر القرون کے سلف صالح کے عقائد و اصول ہیں. اور عقید و منہج سلف صالح کو اپنانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم خارجیت، تشیع، رفض، تصوف، تعویل، تحریف، تشبیہ، تعطیل، اعتزال، تجہم، اشعریت، ماتریدیت، تقلید شخصی اور تعقل پرستی کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مضر سمجھیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اور سیرت صحابہ کی پابندی اور اپنے قول و فعل اور عقیدہ میں ان کے تطبیق ہمارا تغرائے امتیاز ہے. ہمارا معیار رد و قبول اور کسی مسلک کی تائید و تردید ہمارے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت صحابہ کی موافقت اور مخالفت پر مبنی رہنی چاہیے.
دیگر مکاتب فکر کے ساتھ ہمارے روابط تفصیل طلب ہیں. آپ نے دیگر مکاتب فکر کے ساتھ اپنے تعلقات کو الگ نہیں رکھا ہے. یہ آپ کے اپنے کلمات ہیں جو کتنے سنجیدہ اور نہایت ہی عمدہ اسلوب میں آپ پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیگر مکاتب فکر کے ساتھ ہمارے روابط تفصیل طلب ہیں. جہاں تک ملت اسلامیہ ہند کے مشترک مسائل، اس کے مفادات اور مشکلات کا تعلق ہے، جزوی اختلاف کے باوجود ان میں ہم دوسرے مکاتب فکر کا تعاون کرتے ہیں. یہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے جہاں پر اپنے عقیدے اور فکر کی وضاحت کی ہے، اسلامی فکر کی وضاحت کی ہے، ساتھ میں دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ ان کو جوڑنے کی جو بات کہی ہے، یہ آپ کے اپنے کلمات ہیں جس سے آپ کے فکر کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جہاں بات یہ آئی نصوص شریعت میں وضاحت کی، تو واضح رہے نصوص شریعت میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. تبدیلی جو چیز ہو سکتی ہے کسی کے بیان کا اسلوب ہو سکتا ہے. یعنی جیسے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دور تھا، آپ کی جو زبان تھی اس دور کے لوگوں کے لیے وہی زبان بہتر تھی. آج کے دور میں وہ زبان ممکن ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس دور کے لوگوں کو وہی زبان سمجھ میں آتی تھی. فارسی کا دور تھا تو اس وقت لوگوں کو فارسی سمجھ میں آتی تھی، اردو تھا ہی نہیں تو اردو سمجھ میں کیسے آتی. آج کے دور میں جو لوگ آسان اردو سمجھتے ہیں، بلکہ جن کو انگلش نہیں آتی ہے وہ اردو نہیں سمجھ پاتے ہیں. ایک دور آئے گا کہ لوگ انگلش سمجھیں گے، اردو نہیں سمجھیں گے. علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا جو دور تھا وہ دور وہی تھا جس میں وہ عربیت غالب تھی اردو میں، اور اسی کے اعتبار سے آپ کی تحریریں بھی موجود ہیں. جو بات علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہی گئی ہے وہی باتیں اب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور آپ سے پہلے کے جو شعراء ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھی شاعری فارسی میں موجود ہے، عربی اردو میں بھی موجود ہے. اور اتنے مشکل کلمات بیچ بیچ میں آتے ہیں. غالب کی شاعری دیکھیں، وہاں بھی کلمات اتنے مشکل آ جاتے ہیں کہ ہر کسی کے سمجھنے کی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اس کی وجہ سے کسی کی زباندانی پر یا کسی کے علم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ اس دور کا تقاضا تھا، یہی ان کی صلاحیت تھی. اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا فکر اقبال کے تعلق سے. علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا جو نظریہ تھا یہ آپ کا اپنا نظریہ نہیں تھا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی خود بیان کردہ اپنا نظریہ تھا جو علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے تحریر کی شکل میں پیش کر دیا ہے. فکر اقبال پر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں کتنے سنجیدہ انداز میں آپ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت، ان کے شاعرانہ کمالات اور ان کی فلسفیانہ عبقریت سے کون انکار کر سکتا ہے. آپ کی جو صلاحیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جس فیلڈ کے وہ ماہر تھے، اس کا کتنے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہ مشرق کے سب سے بڑے شاعر تھے، آفاقی فکر رکھتے تھے، انہوں نے قدیم و جدید کا گہرا مطالعہ کیا تھا. عالم اسلام میں جو شعراء بھی ان کے دور میں موجود تھے، کوئی بھی گہرائی و گیرائی، آفاقیت و جامعیت میں ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکا. یہ کتنے کھلے دل کے ساتھ، کتنے سنجیدہ انداز میں آپ ان کی خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں خواہ وہ امیر الشعراء شوقی ہوں یا حافظ ابراہیم، عقاد ہوں یا احمد، یہ رصافی، محمد عثیمین، دسیوں شعراء کے نام آپ نے گنائے ہیں. اور فرمایا لیکن تھے بہرحال وہ ایک شاعر اور فلسفی، ایک اسلامی مفکر، داعی اور مصلح کے لیے جن علوم و معارف میں دسترس ضروری ہے ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. انہوں نے علوم کتاب و سنت، فقہ و اصول اور اسرار شریعت کا مطالعہ براہ راست ان علوم کے اصل مصادر اور ان کی عربی زبان میں نہیں کیا تھا،
یہ بات آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اقرار کی بنیاد پر کہتے ہیں، خود ان کو اس کا اعتراف رہا ہے۔ پروفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم انہیں اقبال کے متعلق لکھتے ہیں کہ میری مذہبی معلومات کا دائرہ، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری مذہبی معلومات کا دائرہ نہایت محدود ہے، البتہ فرصت کے اوقات میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ان معلومات میں اضافہ ہو۔ میری عمر زیادہ تر مغربی فلسفہ کے مطالعہ میں گزری ہے اور یہ نقطہ خیال ایک حد تک طبیعت ثانیہ بن گیا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ میں اسی نقطۂ نگاہ سے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں۔ کلیات مکاتب اقبال میں آپ اس اقتباس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور خود سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے تعلقات تھے، مکاتب لکھتے رہتے تھے۔ خود لکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی کے پاس کہ شریعت احادیث کے متعلق جو کھٹک میرے دل میں ہے، شریعت احادیث کے تعلق سے جو کھٹک میرے دل میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث سرے سے بیکار ہیں، ان میں بیش بہا اصول ہیں کہ سوسائٹی تمام تر اپنی ترقی و تعالی کے باوجود اب تک ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکی۔ گویا کہ احادیث کی شریعت کے تعلق سے آپ کے دل میں کھٹک تھا، جس کا اقرار علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی کو خط لکھتے ہوئے خود اعتراف کیا ہے۔ تو علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ علمی بنیاد پہ ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا خطا تیری ہے میری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ گستاخانہ کلمات اللہ کے جناب میں اگر کوئی شاعر کرتا ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے، اس کی توصیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے، جیسا کہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ میں نے فلسفہ مغرب سے لیا ہے، اور جس کے لیے ہنگرین مستشرق جن کا اس مقصد تھا، ہنگرین مستشرق جن کا مقصد تھا کہ مشرق میں آ کر مشرقی علوم کو سیکھ کر کے احادیث پر نقد و تبصرہ کرنا، ان کی غلطیاں نکالنا، ہنگرین مستشرق ارگناس گولڈ زیہر، جس کا یہ نظریہ تھا کہ احادیث مشکوک ہو چکی ہیں، اسی بنیاد پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نظریہ قائم ہے۔ تو خلاصہ کلام کے طور پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو بات سامنے آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی میں یہاں توصیف بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ جو علمی بنیاد پر جو فکر ہے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی، جو جذبہ دیا، جو خدمت دی، وہ آپ نے ملک و ملت کے لیے وہ خدمت انجام دی اور گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی تحقیقی انداز میں، فکری انداز میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں آگے کے پروگرام کے لیے ندیم اشرف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے مائک سنبھالیں۔ افتتاحی ہے نا؟ جی جی، الوداعیہ کے لیے آئیے۔ شکریہ اعجاز بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وقفے کے انشاءاللہ العزیز الوداعی تقریب کا انعقاد ہوگا، جس کو ویلیڈکٹری سیشن کہتے ہیں ہم۔ میں ڈائس پہ بلانا چاہوں گا پروفیسر ضیاء الدین ملک فلاحی صاحب کو، مولانا محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ براہ کرم ڈائس پہ تشریف لائیں۔ صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز پروفیسر عبدالحمید فالدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ جناب اسماعیل رحمانی صاحب، میں حاضرین سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم پرسکون ماحول بنائے رکھیں، اور بیچ میں جو حضرات کھڑے ہیں براہ کرم وہ بیٹھ جائیں۔ جناب اسماعیل رحمانی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں ڈائس پہ۔ حافظ محمد یحییٰ صاحب، پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب یہاں تشریف فرما ہے پہلے سے ہی، اور عبد الوحید خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں اپنی جگہ لیں۔
محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا عبد الوحید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر مبنی یہ 2 روزہ سیمینار کل سے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ 5 نشستیں اس کی ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ ہر نشست اپنے آپ میں ایک اہم رول رکھتی ہے۔